अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़तलक़्क़ा आदम मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप एक मरतबा आक़ाए दो जहां की बारगाह में दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादन जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। आज जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया है, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा से मुतल्लिक़ है। इससे पहले बयान किया जा चुका है कि जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से एक लग़ज़िश हुई थी, जिसके नतीजे में उन पर इताब नाजिल हुआ और फिर उन्होंने अपने रब को राज़ी करने के लिए तौबा करना शुरू किया। एक ज़माने तक खुदाए वहदुल क़ुद्दूस की बारगाह में वो तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहे, मगर मशीयत ने कबूलियत के हवाले से कोई जवाब अता नहीं फरमाया। जब इस्तराब बहुत बढ़ा तो एक रोज़ उन्होंने कहा, अल्लाह, उस नाम पाक की बरकत से जिस नाम को तूने लौहे अर्श के ऊपर अपने नाम के साथ लिख रखा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके तुफ़ैल और सदक़े में मेरी ख़ताओं को माफ़ कर दे। फिर उनकी ख़ता माफ़ की गई, मगर अल्लाह ने पूछा कि आदम, तुमने इस नाम को कैसे जाना? तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब मेरा कालबुद खाकी तैयार कर लिया गया और फिर मुझ में रूह फूंकी गई तो मैंने अपना सर अर्श की तरफ उठाया तो मैंने देखा कि वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तो मेरे दिल में यह ख्याल आया कि ये कोई बहुत अजीम शख्सियत है और ज़ात है जिसके नाम को अल्लाह ने अपने नाम के साथ लिख रखा है। और जब मेरी तौबा कबूल नहीं हो रही थी तो मेरे दिल ने गवाही दी कि मैं उस मुअज़्ज़ज़ नाम के हवाले से अगर उसके वसीले से अपने रब की बारगाह में तो इस्तदुआ करूं तो यकीनन कबूल हो जाएगी। तो आज मैंने वसीले मोहम्मद अरबी लिया है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आदम, ये मेरे महबूब और अजीम पैगंबर हैं जो तुम्हारी औलाद में से होंगे, मगर सबसे बाद में आएंगे। इनके बाद कोई और नबी जलवागर नहीं होगा। ये मकसद तख्लीक़ कायनात है। मैंने इन्हीं के लिए सारी कायनात पैदा की है। अगर इनको पैदा करना मकसूद न होता तो ए आदम, मैं तुम्हारी भी तख्लीक़ न करता। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम की निगाह में हुजूर सरवर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मर्तबा कितना अजीम था। अब आइए हम तफासिर की रोशनी में ये जानने की कोशिश करें कि वो कौन से कलिमात थे जिन्हें अल्लाह तबारक तआला ने जनाब आदम को सिखाया था। यानी इन कलिमात के ज़रिए से वो मेरी बारगाह में तौबा करें। फरमाया गया है कि वो कलिमात ये थे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन मिनल ख़ासिरीन। ए अल्लाह, हमने अपनी जान पर जुल्म किया है। अगर तू न बख्शेगा और तू रहम न करेगा तो हम खसारे में होंगे। उसके साथ साथ उन्होंने कहा, ये असअलुका बिहक़्क़ मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली, मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वसीले से तेरी बारगाह में सवाली हूँ कि तू मेरी मग़फ़रत कर दे। और इब्न मुंज़िर की रिवायत में तो यहाँ तक है कि उन्होंने इस तरह कहा था, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिजाह मुहम्मदिन अब्दिका व करामतिही अलैका अन तग़फ़िर ली ख़तीअती। ए अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में सवाली हूँ
محمد کے صدقے میں جو تیرے بندے ہیں ان کی عظمت کے حوالے سے، کرامت کے حوالے سے، اس بزرگی کے حوالے سے جو تیری بارگاہ میں انہیں حاصل ہے، میری خطا کو معاف کر دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی خطا معاف فرمائی۔ اس آیت کریمہ سے چند باتوں کا علم ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ خطائے آدم سے آدم کی اولاد کو، آنے والے انسانوں کو یہ سبق دینا تھا کہ تم انسان ہو، تم سے خطا ہوگی، غلطی بھی ہوگی۔ انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، لیکن اگر تم سے خطا ہو جائے اور غلطی ہو جائے تو اپنے باپ جناب آدم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میری بارگاہ میں توبہ کرو، یقیناً میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ یہ بھی ایک مصلحت تھی خطائے آدم کے اندر کہ ان کے ذریعے سے دنیا کو یہ تعلیم مل جائے کہ غلطی اور گناہ ہو جانے کے بعد انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے اگر سنت آدم پر عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے گی تو اللہ توبہ ضرور قبول فرما لے گا۔ اور یہ بھی تعلیم دینی مقصود تھی کہ توبہ ضرور کرو، اللہ سمیع و بصیر ہے، وہ سنتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، جس مقام پر بھی ہو، لیکن اگر تم میرے محبوب سرور کائنات محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے توبہ کرو گے تو تمہاری توبہ یقیناً قبول ہوگی۔ اور نہ صرف یہ کہ خطائے آدم اور مغفرت آدم کے حوالے سے یہ بات امت مسلمہ کے ذہن میں منتقل کی گئی، بلکہ قرآن عظیم نے بھی ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب لوگ گناہوں کے ذریعے سے اپنی جان پر ظلم کر لیں اور اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آئیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار فرما دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یقیناً وہ اللہ کو بے پناہ توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا پائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بارگاہ رسول میں یا ان کے وسیلے سے جو توبہ کی جائے گی، پروردگار عالم اس توبہ کو یقیناً قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سرور کائنات محمد الرسول اللہ کے صدقے میں رمضان پاک کے اس مہینے میں ہم سب کی گناہوں کو، ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد آنے والے رکوع میں اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کو مخاطب کیا ہے کہ اے بنو اسرائیل، اس نعمت کو یاد کرو جب میں نے تم پر اپنے انعامات فرمائے تھے اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو میں بھی وعدہ پورا کرنے والا تھا اور تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو اور میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا، اور میرے علاوہ کسی اور سے مت ڈرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کے اوپر جو نعمتیں فرمائی تھیں، جو انعامات فرمائے تھے، اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے اجمالاً کہ ہم نے تمہیں دنیا کی عظیم قوم بنایا، ہم نے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، ہم نے تمہارے لیے سمندر میں راستہ پیدا کیا، ہم نے اپنے نبی کے ذریعے سے، ان کے عصا کے ذریعے سے تم پہ 12 چشمے جاری فرمائے، ہم نے اس طرح کے بہت سے انعامات تم پہ فرمائے، اس بنیاد پر کہ تم ہماری بندگی کرو گے، ہمارے ہی ہو کے رہو گے، کسی اور کو ہماری ذات میں شریک نہ کرو گے، اس لیے تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں بھی
اپنا وعدہ پورا کروں گا، یعنی تمہیں غلبہ اور وقار نصیب ہوگا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو مشیت تم سے دستکش ہو جائے گی اور تمہیں دنیا میں ذلت اور نکبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس لیے فرمایا کہ توریت میں حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارتیں موجود تھیں، آج بھی وہ موجود ہیں۔ ان بشارتوں میں اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بعد میں آنے والی نسلوں کو یہ خبردار کیا تھا کہ تمہارے بعد ایک آخری نبی جلوگر ہوں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ جناب موسیٰ نے فار خلید کے نام سے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اور احمد کے نام سے اپنی قوم کو بشارت دی تھی، مگر جب سرور کائنات جلوگر ہوئے مدینہ طیبہ میں تو وہ یہود جو حضور کے نام سے کامیابیاں طلب کیا کرتے تھے، جب بھی ان کا مقابلہ کسی دشمن قوم سے ہوتا تو اپنے رب کی بارگاہ میں یہ کہتے تھے، اللہ اس مبشر اور موعود نبی کے صدقے میں جو آنے والے ہیں ہمیں دشمنوں پہ غلبہ عطا فرما۔ قرآن پاک اس کا گواہ ہے، اور وہ غالب ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ طیبہ میں تو انہوں نے مکمل ان کا انکار کر دیا۔ انکار کی دو بنیادی وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جس طرح جناب یعقوب سے لے کر کے اور جناب عیسیٰ مسیح تک یا جناب موسیٰ علیہ السلام تک، اس لیے جناب عیسیٰ کو نبی تو مانتے ہی نہیں، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام تک اور ان کے بعد کے انبیاء تک، انبیاء بنو اسرائیل تک جتنے بھی نبی تشریف لائے وہ بنو اسحاق میں سے تھے۔ اس لیے آنے والے آخری نبی بھی بنو اسحاق ہی میں سے ہوں گے۔ یہ ان کا زعم باطل تھا، یہ ان کا اپنا خیال تھا۔ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی تھی کہ آنے والے آخری نبی بھی بنو اسحاق ہی میں سے ہوں گے۔ لیکن جب سرور کائنات بنو اسماعیل میں جلوگر ہوئے تو انہیں دشمنی ہو گئی، اور پھر انہوں نے نہ صرف یہ کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بلکہ انہیں ہر طرح کی ایذا اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ آقا دو جہاں 12 سال کی عمر پاک ہے، اپنے چچا کے ساتھ شام کی تجارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں اور راہب جو آنے والے قافلوں کی ضیافت کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا یہ میرے بیٹے ہیں۔ حضور کے والد کے وصال کے بعد انہوں نے ان کو اپنا بیٹا ہی کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو راہب نے کہا یہ بیٹے نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے بھتیجے ہو سکتے ہیں، ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہو گیا ہوگا، یہ آخری نبی ہیں۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ نبی ہیں؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں نے دور سے اس قافلے کو آتے ہوئے دیکھا، ان کے سر پر ایک سایہ، بدلی سایہ کرتی تھی، اور جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے اس درخت کی شاخیں جھک کر کے سایہ کر رہی تھیں، اور اس درخت کے نیچے صرف کوئی نبی ہی بیٹھ سکتا ہے، اس لیے انہیں واپس لے جاؤ، مگر ورنہ یہود انہیں قتل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ دشمن بن جائیں گے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ آخری نبی بنو اسحاق میں جلوگر نہیں ہوئے ہیں بلکہ بنو اسماعیل میں آئے ہیں۔ جناب ابو طالب نے اپنا سارا مال اہل قافلہ کو حوالے کر دیا اور آقا دو جہاں کو لے کر کے واپس آ گئے۔ ایک وجہ تو یہ تھی، اور دوسری وجہ انکار کی یہ تھی کہ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کا معاشی غلبہ تھا اور سیاسی غلبہ بھی تھا۔ یہودیوں کا وہ حال تھا جب کبھی مسلم معاشرے میں ہندوؤں کی حالت تھی، یعنی مسلمان ان سے قرض لیتے تھے سال بھر، اور جب پیداوار ہوتی
تو قرض کے بدلے میں سود کے ساتھ غلہ اٹھا لیتے تھے وہ۔ ٹھیک یہی حال مدینہ طیبہ میں یہودیوں کا تھا مدینے والوں کے ساتھ، کہ جو بھی پیداوار ہوتی وہ اس قرض کے بدلے میں جو یہودی انہیں دیتے تھے ان کی پیداوار پہ قبضہ کر لیتے تھے، اور پھر اگلے سال بھی مدینے کے رہنے والے یہودیوں کے مکمل محتاج ہوتے تھے۔ اور ان کا سردار کعب بن اشرف تھا، یہ علماء یہود میں سے تھا، سرور کائنات محمد رسول اللہ کی رسالت عامہ اور سیاحت عامہ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ قرآن پاک نے فرمایا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہود حضور کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ بیٹا لاکھوں کے مجمع میں ہو، بہت سے ہم شکل ہوں، مگر پھر باپ بیٹے کو پہچان لے گا۔ اسی طرح سے سرور کائنات علیہ السلام ان کے لیے پہچانے ہوئے ہیں، مگر یہ اپنی ضد، اپنی نفرت اور اپنے اقتدار کے زوال کو دیکھ کر کے یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ ایک وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ کعب بن اشرف جو ان کا سردار تھا، ان کا سب سے بڑا عالم تھا، وہ عام یہودیوں سے جو پسماندہ تھے، جو کمزور تھے اور جو غریب تھے، ان یہودیوں سے سالانہ رقم وصول کرتا تھا، ایک مقرر رقم ان کے پھلوں میں سے لیتا تھا۔ اس نے اپنا حق مقرر کر رکھا تھا۔ اسے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر ہم نے حضور سرور عالم کی رسالت کو مان لیا اور یہ کہا یہ وہی ہیں جن کی بشارت توریت و انجیل کے توریت کے اندر موجود ہے، تو میرا اقتدار ختم ہو جائے گا اور میری ساری آمدنی جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ اس لیے کعب بن اشرف نے اپنی پوری قوم کو حضور سید عالم کے خلاف کھڑا کیا، اور وہ آقائے دو جہاں کی دعوت کے مقابلے میں مکمل دشمنی پہ آمادہ ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنا وعدہ پورا کرتے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کرتا، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اب ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل فرمائی ہے اپنے محبوب پیغمبر پر۔ یہ کتاب اجنبی نہیں ہے، یہ قرآن عظیم تو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، اور تم کو تو سب سے پہلے مسلمان ہونا چاہیے تھا، لیکن عالم یہ ہے کہ تم کفر کی طرف بڑھ رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور خبردار تم سب سے پہلے کافر مت ہو جانا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے میں جو میں نے توریت میں نازل کی ہے اپنے محبوب نبی کی بشارت کے حوالے سے، اس کے بدلے میں معمولی اور حقیر قیمت لے کر کے تم آیات کو بدلنے کی کوشش کرو۔ اگر ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرو، اور خبردار حق اور باطل میں التباس نہ کرو، اور باطل کو ملاؤ نہیں اور حق کو چھپاؤ نہیں، اور تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں ساتھ رکوع کرو۔ یہ احکامات ابتدائی اسلام میں یہودیوں کے سلسلے میں نازل کیے گئے تاکہ وہ ایمان لائیں اور صراط مستقیم پر قائم ہو جائیں، اور ان کا وہ دبدبہ، وہ شوکت، وہ وقار باقی رہے جو پہلی بھی تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنو اسرائیل ان تمام نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام فرمائی تھی، اور میں نے تم کو عالمین پہ فضیلت بخشی تھی۔ لیکن حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی بنیاد پر وہ فضیلت ان سے سلب کر لی گئی، اور وہ اقتدار تام سرور کائنات کے امتیوں کے حوالے کر دیا گیا، انہیں خیر امت قرار دیا گیا۔ جناب سرور کائنات علیہ السلام کی جلوہ کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے یہود سے کہ اس دن سے ڈرو جب کہ کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا بدلہ نہیں ہوگا، اور جس روز کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی، اور جس روز کوئی بدلہ نہیں قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہودیوں کو ان تمام انعامات کو یاد دلایا ہے جو اللہ نے ان پہ فرمایا تھا، کہ فرعون کی قوم سے باضابطہ نجات دی گئی، وہ ان کے
لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، اس میں ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ نے جناب موسیٰ کے ذریعے سے نجات عطا فرمائی۔ ان کے لیے سمندر میں راستہ پیدا کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب موسیٰ کو 40 دن کوہ طور بلایا گیا، لیکن اسی درمیان انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، اور یہ انتہائی بڑا ظلم تھا، لیکن پھر بھی ان کو معاف کر دیا گیا۔ یہ تمام انعامات اس لیے یاد کرائے گئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان انعامات کے حوالے سے یہودی سوچنے پہ مجبور ہوں۔ کم از کم وہ یہ تو سوچیں کہ سرور کائنات مکے میں پیدا ہوئے، آخر ان کو جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے یہ ساری تفصیلات کیسے معلوم ہوئی؟ کس نے انہیں یہ ساری تفصیلات بتائیں؟ ظاہر ہے وہاں کوئی ایسا سورس نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر یہ تفصیلات بتائی جاتی، اور پھر قرآن عظیم میں جس انداز سے بیان کیا گیا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ان تمام حقائق کو جاننے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے اور مستقل دشمنی پر آمادہ رہے، اور آج تک ان کا یہ طرز عمل قائم ہے۔ حضرات گرامی، اس طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر مسلمانوں کو انبیاء سابقین کی زندگیوں اور ان کے طرز عمل اور ان کی امت کے حوالے سے بہت سی نصیحتیں عطا فرمائی ہیں، تاکہ امت مسلمہ وہ کام نہ کرے جو کام یہود نے کیا تھا، جو کام نصارہ نے کیا تھا۔ جس طرح سے انہوں نے اپنے پیغمبروں کی مخالفت کی، اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی، تکذیب ہی نہیں بلکہ قتل بھی کیا۔ جناب زکریا کو، جناب یحییٰ علیہ السلام کو باضابطہ قتل کیا ان لوگوں نے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی کوشش کی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو ان تمام باتوں کو یاد دلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو آمادہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ سرور کائنات پہ ایمان لائیں، اور بلا شبہ جو علماء یہود حقائق کا ادراک کرنے والے تھے، جیسے عبداللہ ابن سلام اور دوسرے کئی عالم جو ایمان لے آئے، لیکن وہ لوگ جو اقتدار میں تھے، علم بھی رکھتے تھے، مگر جن کی دنیا کی لالچ نے ان کو حق سے دور رکھا، کعب بن اشرف اور اس طرح کے دوسرے سرمایہ داروں کی طرح سے وہ ایمان نہیں لائے۔ سرمایہ حق کی قبولیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی رسالت کو قبول نہیں کیا، اور زندگی بھر ان کی مخالفت کرتے رہے، اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی نبوت کا خاتمہ ہو جائے اور ہمارا غلبہ باقی رہے۔ ایک دور ایسا بھی آیا کہ انہوں نے سرور کائنات علیہ السلام کو مختلف طریقے سے ان کی تصحیح کرنی چاہیے، ان کی توہین کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام جب بارگاہ رسول میں موجود ہوتے تھے تو انتہائی ادب کے ساتھ، جب کوئی بات سن نہیں پاتے تھے یا کوئی بات سمجھ نہیں پاتے تھے تو انتہائی ادب سے کہتے تھے، رائنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے۔ کیا انداز ادب تھا، کیا تربیت دی تھی اللہ کے رسول نے ان صحرا نشینوں کو۔ یہ نہیں کہتے تھے دوبارہ فرما دیجیے، حضور دوبارہ کہیے۔ یہ ایک توہین آمیز لفظ تھا، یہ بڑی جرت کی بات ہوتی، اس لیے وہ کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال رکھیے، ہم نے سنا نہیں یا ہم سمجھ نہیں سکے ہیں۔ یہودیوں کے یہاں یہ لفظ ان کی لغت میں انتہائی ناپسندیدہ تھا، چنانچہ یہ آپس میں بطور تمسخر رائنا کچھ کھینچ کے ادا کرتے تھے، اور اس طرح سے آقائے دو جہاں کی توہین کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی ہیں، یہ لغت یہود سے واقف تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ آقائے دو جہاں کی توہین کر رہے ہیں لفظوں کے ذریعے سے، تو بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے کہا، یا رسول اللہ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے
जब इन अल्फाज के ज़रिए से वो आप पे तंज करते हैं। अभी ये बात उन्होंने ख़त्म भी नहीं की थी कि जनाब जिब्राइल के ज़रिए से अल्लाह ने कुरान पाक की ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना, ए ईमान वालो आज के बाद राइना मत कहना, उन्ज़ुरना कहना। ए हुजूर हमारे ऊपर नज़र रहमत फरमाइए, हम पे नज़र करम से देखिए, ताकि इस लफ्ज़ की को बुनियाद बना करके वो तमस्खुर न कर सकें। यह आयत करीमा जब नाजिल हुई तो जनाबे साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहूदियों के पास गए और कहा, खबरदार आज के बाद किसी ने रायना कह करके मेरे नबी की तौहीन करनी चाहिए तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा, इसलिए कि मैं जानता हूं कि तुम इन अल्फाज के जरिए से सरवर कायनात की तज़हीक करना चाहते हो। यहां मैं ये बात अर्ज करना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि जरा सोचिए, दुनिया के कितने ही दरबार हैं, शान शौकत वाले, कैसर व किसरा के दरबार और भी बादशाहों के दरबार, जिनकी अजमतों के डंके तारीख ने बजाए हैं और महफूज रखे हैं। उन लोगों ने, उन बादशाहों ने अपने दरबार के कवानीन और आदाब खुद बनाए हैं या उनके दरबारियों ने बनाए हैं, उनके वज़रा ने बनाए हैं कि बादशाह की बारगाह में आओ तो इस तरह आओ, कलाम करो तो इस तरह कलाम करो, आओ तो सजदा रेज होकर के आओ। लेकिन इस जमीन पर एक दरबार ऐसा भी है कि जिस दरबार के कवानीन इंसानों ने नहीं बल्कि अल्लाह ने नाजिल फरमाए हैं। कुरान पाक की कितनी ही आयतें इस बात की गवाही देती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के मानने वालों को हुक्म दिया है कि मेरे नबी की बारगाह में बैठो तो उनकी आवाज़ पे तुम्हारी आवाज़ बुलंद नहीं होनी चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे आमाल हद कर लिए जाएं। अगर उनकी बारगाह में हाजिर होना चाहो तो खबरदार दरवाजे के बाहर से आवाज़ मत दो, इंतज़ार करो यहाँ तक कि खुद अपने घर से वो बाहर आए ताकि तुम पर रहम किया जाए। इन आयात मुबारका को देखिए तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हुजूर सैयद आलम सरवर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब, बारगाह के आदाब खुद अल्लाह ने मुकर्रर फरमाए हैं। यही वजह है कि जनाब जिब्राइल भी आते थे तो पर समेटे हुए आते थे। अदब गाहेस ज़ेरे आसमां अजर्श नाजुक तर नफस गुम करदा मी आए जुनैद बायज़ीदिया, ये वो आस्थाना है, ये वो बारगाह है जो इंतहाई नाजुक है। यहाँ बायज़ीद और भी आते हैं, जुनैद भी आते हैं तो सांस रोके हुए आते हैं, नफस गुम करदा आते हैं, जिब्राइल भी आते हैं तो इंतहाई मुअद्दब होके आते हैं, फरिश्ते भी आते हैं तो अदब एहतराम के सांचे में ढल करके आते हैं। ये आस्थाना, ये बारगाह हुजूर सरवर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह है। अब आप अंदाज़ा फरमाइए कि जब कुरान अजीम ने बारगाह रसूल के आदाब नाजिल फरमाए तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उनकी बारगाह में हाजिरी के लिए हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए, हमारा तरीक़ा क्या होना चाहिए। चुनांचे मुफस्सिरीन किराम ने यह फरमाया है कि जब तुम बारगाह रसूल में हाजिर हो, कब्र अनवर पे हाजिरी दो, रोज़ा रसूल पे हाजिरी दो तो बिल्कुल ऐसे ही महसूस करो कि तुम आकायद आलम की बारगाह में हाजिर हो। वहाँ भी आवाज़ बुलंद न हो, वहाँ भी कोई ऐसी हरकत नाशाइस्ता न हो जिसकी बुनियाद पर तुम अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाओ। परवरदिगार आलम खुदाए क़दीर जब्बार हमें बारगाह रसूल में हकीकी हाजिरी की तौफीक अता फरमाए और हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम उनकी शफात कुबरा से नमाजे जा सकें और उनके सदक़े में हमारी दुआएं कबूल हो सकें। इसी पारे में अल्लाह तबारक तआला ने बिनाए काबा और तामीर काबा के हवाले से भी आयतें नाज़िल फरमाई हैं। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम काबा की बुनियादें उस्तवार कर रहे थे। अब आलम यह है कि एक पैगंबर काबा की तामीर फरमा रहे हैं राज की तरह से और एक पैगंबर उन्हें पत्थर अता फरमा रहे हैं। दोनों अजीम पैगंबर हैं, काबा की तामीर कर रहे हैं,
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے قبول فرما لے اس عمل کو۔ آج قبولیت کا یہ عالم ہے کہ ان کی تعمیر مرکز کائنات ہے، محور کائنات ہے، کائنات کے لیے جائے امن ہے۔ آج وہاں دنیا کے کروڑوں مسلمان حاضر ہو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں بندگی پیش کرتے ہیں۔ اسی تعمیر کے زمانے میں جب وہ تعمیر ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ دعا کی تھی، ربنا وبعثہم رسولا منہم، اے اللہ ہم تعمیر کعبہ کر رہے ہیں، اب ہماری نسل میں، اور ظاہر ہے نسل سے مراد یقیناً جناب اسماعیل ہوں گے، اس لیے کہ روئے سخن ان کی طرف رہا ہوگا، بنائے کعبہ میں وہی شریک تھے۔ ہماری نسل میں ایک ایسا رسول پیدا فرما دے جو تیری آیات ان پہ تلاوت کرے اور انسانوں کا تزکیہ نفس فرمائے۔ اسی دعا کے نتیجے میں سرور کائنات محمد رسول اللہ جلوہ گر ہوئے پہلو آمنہ سے حویدہ، دعائے خلیل و نوید مسیحا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔